सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आयत सूरत अल-माइदा आयत नंबर 57 से लेकर 66 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ उन लोगों को, इत्तखज़ू, जो पकड़ते हैं, जिन्होंने बना लिया है, दीनकुम, दीन तुम्हारे को, हुज़ुवन, मजाक, व लाइबन, और खेल। मजाक और खेल कैसे कि दीन पे दिल किया तो काम कर लिया, अमल कर लिया दीन के ऊपर, दीन की बातों पे जो अल्लाह ने हमें कही, या दिल किया तो छोड़ दिया, संजीदगी नहीं आई। दीनकुम, दीन तुम्हारे को, हुज़ुवन, मजाक, व लाइबन, और खेल। मिनल्लज़ीना, इन लोगों में से जो ऊतू दिए गए, अल किताबा, किताब, मिन कब्लिकुम, पहले से तुम्हारे, वल कुफ़ारा, और काफरों में से, औलिया, दोस्त। ऐसे लोगों की दोस्ती से भी रोका है। क्यों रोका है? वत्तकुल्लाह, है, और डर जो अल्लाह से, इन अगर तुम हो तुम मोमिनीन, मोमन। ऐसे लोगों की दोस्ती से ईमान तक बात आ गई है कि अल्लाह से डरो। अगर तुम करीब है, यानी अगर तुम इनको दोस्त बनाओगे तो करीब है कि तुम्हारे ईमान में फ़र्क पड़ जाए, तुम इनकी तरह ना हो जाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने रोका है। फरमाया, ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं, इनको और काफरों को, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त ना बनाओ। और मोमन हो तो अल्लाह से डरो। वइज़ा, और जब ना दई तुम, पुकारते या अज़ान देते हो तुम, इलस्सलाती, तरफ नमाज की, इत्तखज़ू, वो बना लेते हैं इसको, हुज़ुवन, हंसी, व लाइबन, और खेल। लो जी, मौलवी ने तो और कोई काम नहीं है। जो हमारे ईमान वालों की बातें मजाक में कहना कि एक अज़ान नमाज पढ़ते हैं तो दूसरी अज़ान दे देते हैं मौलवी साहब, तो ये बातें जो है ना, ये भी नहीं करनी चाहिए। अज़ान का जवाब देना चाहिए। अज़ान का जवाब देने से जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं अज़ान के बाद जो, तो अज़ान का पहले तो हर लफ्ज़ जैसे कहा वैसे कहना है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, इस पर ला हौला वला कुव्वता कहना है। और फिर अज़ान के बाद दुरूद पढ़ना, दुआ पढ़नी, दूसरा कलमा पढ़ना। दुरूद पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। और जब हम दूसरा कलमा पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि बंदे के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जब अज़ान होती है तो अज़ान के बाद जब अकामत होती है, इतनी देर के अंदर दुआएं मकबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। ये बड़ा ऐसा टाइम होता है, उसमें जो भी दुआ मांगे इतने वक्फे में तो कबूल होती है। अल्लाह ताला इसकी भी हमें पता हो, घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, औरतें घर बैठी पढ़ सकती हैं। अज़ान सुनी है तो ये सारे काम करने हैं, संजीदगी करनी है। अल्लाह का बुलावा, अल्लाह की आवाज़ लग गई। वइज़ा, और जब ना दई तुम, पुकारते हो तुम, अज़ान देते हो तुम, इलस्सलाती, तरफ नमाज की, इत्तखज़ू, वो बना लेते हैं इसको, हुज़ुवन, हंसी, व लाइबन, और खेल। अज़ान हो रही है, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है, जो बातें कर रहे हैं, जिस मुशगल में लगे हुए। ये तो अल्लाह ताला काफरों की बात कर रहा है। आज मुसलमानों का क्या हाल हो गया। ज़ालिका, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, बिअन्नहुम, बस बाब इसके कि वो कौमुन लोग, ला याकिलून, बेअकल हैं, समझ नहीं रखते। समझ रखते होते तो इनको ये ऐसे बेअकल नहीं कि दुनियादारी का नहीं पता, दुनियादारी के हिसाब से तो बहुत पता है।
مگر آخرت کے لیے بے فکر ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم کیا اللہ کی آواز لگی ہے، جو کام کریں اس کو چھوڑ دیں اور نماز کی طرف آ جائیں۔ اذان سنتے ہی بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے کام کو جو بھی کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے، اور یہ ہے ایک بہترین طریقہ، ثبوت دے دے کہ اللہ کی آواز سنی ہے اور جو بھی میرا کام ہے وہ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آگے فرمایا اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ رہتے ہوتے تو اتنے قیمتی ٹائم کو قیمتی بنا لیتے۔ کل کہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، حل کیا تنکمونا تم برائی دیکھتے ہو یا پکڑتے ہو، منا ہم میں، الا سوائے ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، یہ ہمارا قصور، وما اور جو انزلا نازل ہوئی، الینا طرف ہماری یعنی قرآن پاک، وما اور جو انزلا نازل ہوئی، من قبل اس سے پہلے، وانا اور یہ کہ اکثر تم میں سے فاسقون فاسق بد کردار ہیں۔ فرمایا اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں یعنی تورات، انجیل، زبور، اور ان پر ایمان لاتے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں، فساد ڈالنا۔ کل کہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، حل کیا انبیوکم میں خبر دوں تمہیں، بتاؤں تمہیں، بشر بدتر، من ذالکا اس سے، مثوبتاً جزا یا انجام، عند اللہ نزدیک اللہ کے، من وہ شخص کے لعنہ لعنت کی جس پر اللہ نے، وغضب اور غضبناک ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور بنا دیے، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور سور، وعبد اور جس نے بندگی کی، الطاغوت شیطان کی، یہ اتنے لوگ۔ فرمایا کہ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا۔ 3 کام جنہوں نے جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے اولئک ایسے ہی لوگوں کا، شرٌ برا ہے یا بدتر ہے، مکاناً ٹھکانہ، درجے کے لحاظ سے، واضل اور بہت دور ہیں، بہکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ فرمایا کہو کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں۔ پہلے تو مذاق اڑانے والے بدتر ہیں، اور اب کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا مذاق اڑائے گا، مرنے سے پہلے ہی وہ دنیا میں اس کی سزا دیکھ لے گا۔ اتنا کہ اب اس میں کوئی تشریح نہیں ہے، بس یہ سیدھی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے لیے بہانے نہ بنا لیا کریں کہ یہ ہے، تو وہ سیدھی باتیں ہیں، اس کو ایسے ہی سمجھیں۔ اور فرمایا وَإِذَا اور جب جاءوکم آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے،
وقد اور تحقیق حالانکہ داخل ہوئے بالکفری ساتھ کفر کے، وہم اور وہ قد تحقیق خرجو نکل گئے بھی ساتھ، یعنی داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ اور نکلے تو کفر کے ساتھ۔ واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما اس چیز کو جو کانوا یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ فرمایا اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ہم اپنے جائزے لے لیں گے، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں کیوں سنائی جا رہی؟ بس اس کو دھیان میں رکھیں تو ساری سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں سنائی کیوں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں ناکام ہوئی ان وجہ سے۔ اب تم دیکھو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس قرآن پاک ہے، ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی بھی حفاظت ہے، تو اگر تم دیکھو تو ان کاموں کو دیکھو، یہ ان کو دیکھ لو، ان لوگوں نے یہ پرواہ چھوڑی تو یہ بہک گئے اور پھر انہوں نے راستے سے سیدھے اس سبیل سے دور چلے گئے۔ اب ہمارے لیے بھی اتنا ضروری کہ ہم جو بھی کام کریں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحیح طرح سے جان کے، کیا ہے کام ہمارے، ایک تو کھانا پینا نا روز کا، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے سنت طریقوں کا۔ زیادہ تر ہم کہاں غلطی کھاتے ہیں، جب کوئی ہماری شادیاں ہوتی ہیں یا فوتگیاں ہوتی ہیں یا بچوں کی پیدائشیں ہوتی ہیں یا اور جو کوئی ایسے کام ہوتے ہیں، پھر وہاں نہیں ہم پرواہ کرتے۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے۔ وہ ترا اور دیکھتا ہے تو کثیرن بہتوں کو منہم ان میں سے یسارعون جلدی کر رہے ہیں فی الاسم گناہ میں، والعدوانی اور تعدی یا زیادتی، وَأَكْلِهِمْ اور کھانے میں اپنے، السحت حرام، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں۔ فرمایا اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، اور بے شک جو کچھ کرتے ہیں برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک کی نشانی ہے کہ لوگ جو کچھ سامنے آئے گا کھا لیں گے، پہن لیں گے، بغیر اس کے سوچے کہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ پرواہ نہیں کرے۔ حلال حرام وہی نہیں ہوتا جس پر ہماری کمائیاں کیسی ہیں، ہم کھاتے کہاں سے ہیں، ہم دوسروں کا دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کے گھر سے آیا ہے وہ کون ہے، یہ بات نہیں، اپنے جو تم کماتے ہو، جو کھاتے ہو، جو گھر میں پکاتے ہو، پکا کے بھی ہم حرام کر لیتے ہیں جب تقسیم کرتے ہیں۔ جب کھانا سالن بن گیا ہے، اب تو اللہ رحم کرے بہت فرق آ گیا، تو جب ایک ہی بندہ ڈال کے دیتا ہے تو وہ دھیان سے ڈال کے دے سب کو، یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سنانے کا مقصد صرف یہی ہے اللہ کا کہ وہ لوگ جنہوں نے دلیریاں کی ان چیزوں میں تو ناکام ہو گئے، اور تم اللہ سے ڈر کے رہو، امید کے ساتھ رہو اور اپنے معاملات کو درست رکھو۔ لولا کیوں نہیں ینہاہم منع کرتے ان کو، الربانیون اللہ والے مشائخ، والاحبار اور علماء، ان قولہم باتوں سے ان کی، الاسم گناہ کی، واکلہم اور کھانے سے ان کے، السحت حرام، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا جو کچھ تھے، یصنعون وہ کرتے۔ فرمایا بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اپنی عزت کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، کہ اگر ہم نے کسی کھاتے پیتے بندے کو کوئی صحیح بات بتا دی تو وہ تو ہمارا، پھر یہ لالچ نہیں کرنا، اللہ کے دین کو اللہ کی خاطر ہی کرنا ہے اس محنت کو۔ تو جو صحیح بات ہو وہ اس میں بھی ڈنڈا نہیں مار دینا، صحیح بات بتانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ علم قرآن سے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ نہیں مل رہی، تو اب ہم نے اس پہ
ڈانٹ کے ساتھ نہیں، نرمی سے اور اپنے عمل سے اپنے بھائی کے اندر وہ بات جو نکالنی ہے بری ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ نکالنا ہے۔ بے شک وہ ہماری اولاد ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے، ہمارے ملنے والوں میں ہے، اگر کوئی برائی ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ نکالنا ہے۔ وقالت اور کہا الیہود، یہود نے، ید اللہ ہاتھ اللہ کا، مغلولتاً بندھا ہوا ہے، غلت باندھے گئے، ایدیہم ہاتھ ان کے، وَلُعِنُوا اور لعنت کی گئی ان پر، بما بسبب اس کے جو، قالو کہا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے کہ اللہ فقیر ہے، ہم امیر ہے، اللہ خیرات مانگتا ہے، اللہ صدقہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، بلکہ یداہ دونوں ہاتھ اس کے، مبسوطتان کھلے کشادہ ہیں، ینفقو خرچ کرتا ہے، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، رات دن کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سوئی کا ناکہ سمندر میں ڈبو کے نکالو تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا پانی لا کے کمی آ جائے، مگر اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ رات دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، پوری دنیا پہ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہو رہی ہیں، مگر اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں۔ ولا یزیدن اور زیادہ کرے گا، ضرور اضافہ کرے گا، منہم اکثر کی یا بہت ان کی، منہم ان میں سے، ما انزلا وہ جو اتارا گیا، الیکا طرف تیری، من ربی کا پروردگار تیرے سے، طغیاناً سرکشی، و کفراً کفر میں، والقینا ڈال دیا ہم نے، بینہم درمیان ان کے، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، یہ دونوں ہی ایسی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ بندے کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں کس کے، نام ہی لیا نا اس بندے کا، عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے دل میں تو بس چہرہ بدل گیا۔ یہ کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں، ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الی یوم القیامت قیامت تک کے لیے، علما جب کبھی، اوقدو بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحربی لڑائی کی، اطفاہا بجھا دیتا ہے اس کو، اللہ، ویسعون اور دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کے لیے۔ جب بھی ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، سب پہ تبصرہ کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، مگر ہم اپنے قریب نہیں آنے دیتے ان باتوں کو، جیسے ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنے جیسے بھی ساتھ ساتھ ہی لینے ہیں۔ واللہ، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھیں، اب ہم کتاب تو ہمارے پاس ہو، کھول کے دیکھیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، المفسدین فساد کرنے والوں کو۔ فرمایا بلا، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، اور یہ اتنی بات کہنے پہ لعنت پڑ گئی، اور جس پر لعنت پڑ گئی کیا خیال ہے کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر کسی اونٹ پہ یا کسی جانور پہ کوئی لعنت ڈال دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس کو ذبح کر کے پھینک دو، اس کا گوشت کھائے بھی نہ کوئی، یہ بات ہو جاتی ہے۔ لعنت اللہ کی، وہ بھی لعنت پڑی اور وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَوْ، اور اگر انا یہ کہ اہل کتاب آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لکفرنا البتہ دور کرتے ہم عنہم ان سے سیئاتہم گناہ ان کے، ولا ادخلناہم داخل کرتے ہم ان کو جناتی باغوں میں النعیم نعمت کے۔ فرمایا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 100 سال کا بوڑھا کافر کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی، عمل ایک بھی نہیں کیا، 100 سال کے گناہ معاف ہو گئے اسی وقت، کلمہ پڑھنے سے، مسلمان ہونے سے، عمل ابھی کوئی نہیں کیا، اور جتنے پوری زندگی 100 سال کے گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل گئے۔ وَلَوْ، اور اگر انہم وہ اقاموا التوراۃ قائم رکھتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو کچھ انزل اتارا گیا الیہم طرف ان کی، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، کیا چیز ہے وہ؟ قرآن پاک۔ تورات انجیل کے بعد قرآن پاک آیا ہے۔ پہلے ہر امت نے اپنے نبی کے جو بھی کتاب تھی اس پر عمل کرنا تھا، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اب قرآن پاک پہ سب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا، سب نے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طریقوں کو اپنانا ہے، اسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے گزرے دور میں ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی اس کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو کیا ہوتا، لَأَكَلُوا البتہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت اور نیچے سے، اپنے ارجلہم پاؤں اپنے کے، منہم ان میں سے، امتن ایک گروہ، مقتصدۃ میانہ رو سیدھی راہ پر ہے، وکثیر اور اکثر، بہت سے، منہم ان میں سے، ساء برے ہیں، ما جو کچھ، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق یعنی قائم رکھتے، ان کو بدلتے نہ، جیسے اللہ نے نازل کی تھی ویسے ہی اس پر رہتے، اپنے مطلب کے لیے کتابوں میں تحریف نہ کرتے، ان کو قائم رکھتے اور ان پر عمل کرتے تو ان پر رزق میںہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ہم ادھر اتنی تسلی نہ کر لیا کریں گے، ہم بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہم اس پر صحیح طرح سے عمل کر رہے ہیں، ہمیں کتنی کی فکر رہتی ہے۔ عمل تو تھوڑا بہت آگے پیچھے کمی جو ہے نا دل کے فکر کی وجہ سے، صحیح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اگر دیدہ دلیری سے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اس کے لیے پھر بہت فکر کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔